Good afternoon and Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abdullah Bashir and I will be your host for this session. The title of the session is Where is Pakistan heading in the next 10 years? On our very esteemed panel today, we have Mr. Fawad Chaudhry, former Federal Minister for Information and Broadcasting. He's currently the Federal Minister for Science and Technology, a member of the National Assembly of Pakistan and Pakistan Tehreek-e-Insaf's core committee. We have Mr. Musaddiq Malik, who has been a member of the Senate of Pakistan since March 2018. He served as the Federal Minister of Water and Power in 2013, and he is a member of the Pakistan Muslim League Noon. We are joined by Mr. Mustafa Khokar, who is a member of the Senate of Pakistan and a member of the Pakistan People's Party. We also have a renowned journalist, Ms. Maimal Sarfaraz, the Regional Deputy Secretary General of South Asian Free Media Association and Joint General Secretary of the SAWM. Let's welcome our guests with a huge round of applause. Can I just start? Okay. So, actually थोड़ा सा मैं background, I'd like to give some background कि ये तीनों क्यों हैं इस panel में. All three of them used to host a show called खबर के पीछे on Neo TV. और पहले वो फवाद अकेले करते थे, लेकिन फिर जब इन्होंने पीटीआई ज्वाइन, टीवी को ना प्रमोट करें यहाँ पे. अच्छा, उन्होंने आपके पैसे देने हैं ना, वो बाद में बात करेंगे. तो लेकिन ये तीनों प्रोग्राम करते थे और मैं इनकी प्रोड्यूसर थी, तो मैं बिहाइंड द सीन्स होती थी. आज भी मैं बहुत कम बोलूँगी और यही आपस में लगे रहेंगे क्योंकि उसमें कोई एंकर नहीं होता था शो में. सबसे पहले लेकिन फवाद, क्योंकि बहुत भरपूर डिमांड है इस सवाल की, तो इतने ट्विटर पे भी हर बंदे ने मुझे कहा हेलमेट पहन लो, स्टे सेफ मैमल. आज किसको थप्पड़ पड़ेगा? ये तो डिपेंड करता है हरकतों पे. राइट या लेफ्ट? देखिए, बात ये है फ्रेंकली कि असूलन तो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए. ऑब्वियसली सब लोग इसके ऊपर कंसेंसस होगा कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए. बट हमारा प्रॉब्लम सिर्फ यह है, देखें मसलन हमारे यहाँ जो ये एक सिलसिला चला हुआ है, अब ये नई हमारे यहाँ जो बला नाजल हुई है यूट्यूब चैनल्स की, इसमें हो ये रहा है कि हर आदमी सिर्फ इसलिए कि मेरे क्लिक्स बढ़ जाएं, वो कोई भी बात बग़ैर सोचे समझे अक्ल इस्तेमाल किए जो है वो कर देता है. आप देखिए, हम सारे लोग जो हैं, हम अपनी फैमिलीज़ को जवाब दें हैं, हम अपने बीवी बच्चों को, बहनों को, माँ को जवाब दें हैं. इसके अलावा हमारा जो एक और इशू ये है कि देखें, मैं 5 लाख लोगों का जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं उन लोगों को जवाब दूँ और उन लोगों का मान है कि ये मैं, अगर मेरे बारे में आप उठ के ऐसे ही कह दें कि जी आपकी जो है वो फलाने के साथ जो है वो पोर्न वीडियोज़ हैं या फलाने के साथ आप जो है ये है, और उसके बाद जब मैं आपसे पूछूं भाईजान वो किधर है, तो आप आगे से हंस के कह दें नहीं मुझे तो किसी ने बताया था, तो फिर आप थप्पड़ ही खाएंगे ना. चले, हम थप्पड़ को तो कंडोन नहीं कर सकते फवाद, लेकिन हाँ जी डॉक्टर साहब. देखिए, इसके अंदर दो बड़े अहम पहलू हैं. एक तो ये है कि जो नया मीडिया स्पेस जो खुली है, उसमें एक यलगार हो गई है. उस यलगार के अंदर सिर्फ रैंडमनेस नहीं है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं जिनके पास बहुत से एसेट्स हैं, बहुत से लोग हैं जिनको बाकायदा मुकर्रर किया जाता है मिलाइन करने के लिए. तो ये थप्पड़ को तो मैं नहीं बिल्कुल सपोर्ट करता, लेकिन बात ये होती है कि आपकी एक लेगेसी है. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लेगेसी की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है. यानी कोई शख्स ये अपने ऊपर मुकर्रर कर लेता है और अपने तमाम दोस्तों के साथ मिल के कि लेगेसी ये होगी कि आज के 10 साल या 20 साल के बाद जब कोई उस खातून का जिसका जिक्र हुआ था उनका नाम और चौधरी साहब का नाम लिखेगा, तो अब सबसे पहले ये आएगा कि ये झूठ था, वो इस वजह से कि इन्होंने थप्पड़ मारे. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर थप्पड़ जवाब नहीं तो क्या जवाब है? क्योंकि लेगेसी तो इनको ठीक करनी, यानी हमारे भी बच्चे हैं, हमारे ख़ानदान हैं, हमारी सियासत है, तो वो लेगेसी इस तरह तो बर्बाद नहीं हो सकती.
تو ہمارا ایک مشورہ ہے کہ جس چیز کو ہم میڈیا کہہ رہے ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جس طرح باقی پوری دنیا کے اندر وہ خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں, ڈاکٹروں کی تنظیمیں ہیں جو اپنے اوپر مقرر کرتی ہیں کہ کون سا بیہیویئر ہے بیکمنگ آف اے فزیشین اور کون سا بیہیویئر ہے ان بیکمنگ آف اے فزیشین. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر حکومت ریگولیٹ کرنے کی جرنلزم کو یا میڈیا کو کوشش کرے گی تو وہ اس کو چوک کر دے گی, اور اگر عدالت اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کا پرپس صرف سزا ہوگا. اور اچھے جرنلزم کے لیے یہ بہت زیادہ اب اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کے اپنے جرنلسٹ جن کو آپ لیڈر مانتے ہیں, سیٹھی صاحب بیٹھے ہیں, ایسے بہت سے لیڈران ہیں جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے, وہ ضابطہ مقرر کریں جس کے تحت سچائی کو آپ سامنے لائیں گے جو آپ کا اصل کام ہے. تو یہ بڑی ایک پرابلمٹک سی لیکن مسئلہ تو یہ نا کہ نان جرنلسٹ کو ریگولیٹ کون کرے گا. جرنلسٹ کے ساتھ بہت بڑے اتنے فرینکلی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن نان جرنلسٹ کو جو ہے وہ کیسے کریں. جی یہ فلور پہ سوال ہم بعد میں لیں گے, تو ادھر سے کامنٹس نہ کوئی دے پلیز. یہ اچھا, اس میں ایک چیز آڈینس کی کنسیڈریشن کے لیے بھی, اور اسپیشلی آپ کی, کیونکہ آپ گورنمنٹ ہیں فواد بھائی, ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کیونکہ آپ ایک اتنے بڑے ریفارم ایجنڈا کے ساتھ آئے تھے. تو پاکستان میں اس وقت ڈیفیمیشن کے لاز اور لیبل کے جو لاز ہیں ان کو اگر ریفارم کی ضرورت ہے, ان کو اگر بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مہذب ڈیموکریسیز میں بھی, ویل اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز میں بھی وہاں پر میڈیا کو ریگولیٹ نہیں کیا جاتا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شخص کو یہ آزادی ضرور دی جاتی ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا ہے تو وہ اس کی کمپنسیشن کے لیے انڈر ڈیفیمیشن لاز, لیبل لاز, وہ اس کے پاس ایک کورس آف ایکشن موجود ہے. تو وائل یو ار ان گورنمنٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک چلے جب تک لیبل لاز نہیں بنتے تو تھپڑ پہ گزارا کرنا پڑتا ہے, رویہ اپنایا. اچھا چلے اب لیکن اس سے اجتناب کریں, اور یہ بات جو ہے اس کو چلے اس وقت 3-4-6 مہینے تو. اچھا جی, کیونکہ آج کا ٹاپک ہے کہ ویئر از پاکستان ہیڈڈ ان میں نے اسی پہ آپ سے بات کرنی تھی ڈاکٹر صاحب سے, اور آپ سے خاص طور پہ جلدی لیجسلیشنز کے لیے تو ہم پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے شکر گزار, صرف ہمارے نہیں. تو اسی پہ بات کرنی ہے کہ اگلے 10 سال میں جی یہ ادھر سے پلیز ابھی فلور سے کامنٹس نہ آئیں, اینڈ پہ میں ہم اوپن کر دیں گے ہاؤس. اچھا, کیونکہ اگلے 10 سال میں ہم پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں, میں نے آپ تینوں سے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے. لیکن جس طرح ابھی آپ نے لیجسلیشن, اور جو بہت جلدی 10 منٹ میں لیجسلیشن, 10 منٹ میں تو سلام دعا نہیں ہوتی, تو 10 منٹ میں لیجسلیشن پاس ہو جاتی ہے نیشنل اسمبلی سے بھی, سینٹ میں اس سے بھی پہلے ہو جاتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تینوں پارٹیز, چند کے چہرے ذرا جھکے ہیں اور ایک بہت فریش ہیں, تو خیر میں چاہتی ہوں کہ ویسے آپ بتائیے کہ اس طرح کی لیجسلیشن اگلے 10 سال میں کیا امپیکٹ کرے گی. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا اس طرح کی لیجسلیشنز کا بھی, اور ویسے بھی جوڈیشری نے جس طریقے سے ٹیک آن کیا تھا یہ پورا ایشو, تو ڈو یو تھنک کہ جوڈیشری ول کم آؤٹ ایز این ادر اسٹیبلشمنٹ, اے سیکنڈ اسٹیبلشمنٹ ان پاکستان؟ آئی تھنک ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن اگلے 10 سال میں آپ پاکستان کہاں دیکھتے ہیں, اور اس لیجسلیشن کے اوپر اگر آپ لوگ کوئی کامنٹ دینا چاہیں, نہیں بھی دینا چاہیں تو آپ کی سوابدید ہے. آپ نے بڑے مشکل سوالات ہمارے لیے اٹھا دیے ہیں, ان کو سوالات کو ہم اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, بنیادی 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ عدالت نے کیا ہے, ہمیں کچھ اس کی بھی کچھ سد بد سمجھ نہیں آئی. 2 دن تو ہم سنتے رہے وہ تمام گفتگو, اور آخر میں جب فیصلے کا وقت آیا تو فیصلہ یہ ہوا. فیصلہ کیا ہوا؟ جب عدالت نے, جس کا یہ کام ہے میرے نقطۂ نظر سے, اور میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے عدالت کا کام ہوتا ہے آئین کو انٹرپریٹ کرنا. تو جس شام کو عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے, اس دن میرے خیال میں انہوں نے تو آئین کو انٹرپریٹ کر دیا, کیونکہ عدالت کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کرتی. اگر یہ بات غیر آئینی تھی یا غیر قانونی تھی تو عدالت کا فیصلہ مختلف ہونا چاہیے تھا. تو جو عدالت نے فیصلہ کیا, اس نے کہا کہ ہماری اس وقت کی اس یعنی وضاحت کی عدم موجودگی میں ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے 6 مہینے کے لیے. تو انہوں نے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے کے واضح کر دیا کہ آئین کی اس وقت کی انٹرپریٹیشن ان کے نقطۂ نظر سے کیا ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اس انٹرپریٹیشن کو بدلنا چاہیں تو ہم آپ کو 6 مہینے دیتے ہیں کہ اب آپ جائیں اور ایسی قانون سازی میں وضاحت کریں جس کے ذریعے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ایکسٹینشن والا معاملہ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں. تو یہ ایک اس کا اہم پہلو ہے. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وضاحت آئی آپ کے سامنے, یہ تو ہو ہی رہا تھا.
پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت کم آپ کو ہے وہ معلوم پڑے گا کہ کوئی بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف ایک ٹرم 3 سال کے بعد چلے گئے. اور اگر ہوں گی بھی کچھ ایسی ایگزامپلس تو ہو سکتا ہے آپ کو ہماری حکومت میں زیادہ ملیں. تو زیادہ تر تو ایکسٹینشنز ہر دفعہ ہوتی ہیں. تو ہوا اس وقت صرف یہ ہے کہ وہ عمل جو پہلے سے ہو رہا تھا مگر آئین میں اس کی وضاحت نہیں تھی, اس کی آئین میں وضاحت کر دی گئی ہے. اور اس وضاحت کے اندر جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکریشن پرائم منسٹر کو دے دی گئی ہے. وہ طاقت کہ اسپیشل سرکمسٹانسز کے اندر ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن. لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جو میں بتا رہا ہوں, جو میں آپ کو, آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 چیزیں ہوئی ہیں. وہ عمل جو آلریڈی اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے, دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ آپ یا ساتھ ہے یا نہیں ہے. نہیں وہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہا ہوں. آپ کی تالیوں سے لگا کہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سارے. دیکھیں بات یہ نہیں, پارٹی کا نقطۂ نظر, میں اپنا نقطۂ نظر یہاں پہ پیش نہیں کر رہا, نہ میں ایٹ لبرٹی ہوں اس وقت کہ میں اپنا نقطۂ نظر پیش کروں, مگر پارٹی کا نقطۂ نظر بڑا واضح ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمبیگوٹی ہے, جس چیز کی وضاحت نہیں تھی یہ وضاحت ضروری تھی, وہ وضاحت کر دی گئی ہے. نمبر 1. دوسری جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ طاقت, اس کے باوجود کہ ہم ان کی اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ طاقت کے ایکسٹینشن چیف کی ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ طاقت وزیر اعظم کے پاس مقرر کر دی گئی ہے. یہ پہلے بھی وزیر اعظم کا امپلیسٹ پروگیٹو تھا جو استعمال ہوتا رہا ہے, پچھلی حکومت میں پیپلز پارٹی کے ہوا ہے, لیکن آئین میں لگتا ہے ایسے عدالت نے, ہمیں تو لگا کہ کنونشن یہی ہے, پہلے تو یہی تھا سب کو معلوم, لیکن عدالت نے یہ کہا کہ جو آپ کی کنونشنز ہیں, اگرچہ پورا برطانیہ کنونشنز پہ چلتا ہے, ان کا کوئی لکھا پڑھا آئین نہیں ہے, مگر جو ان کی کنونشنز ہیں ان کے اوپر آئینی قید تقریباً سمجھی جاتی ہے کنونشنز کو. لیکن ہمارے ہاں عدالت نے کہا کہ نہیں, کیونکہ آپ نے لکھا نہیں ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں, اور وہ وضاحت جو ہے تمام سیاسی جماعتوں نے کر دی ہے. اور اس وضاحت کے اندر سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ طاقت وزیر اعظم کے پاس رکھی گئی, جو ہمیں بار بار آپ کی طرف سے سوال آتا ہے. لمبی وضاحت کے بعد واضح ہو گیا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کتنی واضح ہے. نہیں یار, ایسی بات نہیں ہے. آپ اس وقت ٹھٹھا لگا رہے ہیں, اور میں سیریس بات کر رہا ہوں جو کبھی کبھی کرتا ہوں میں. جو اہم چیز ہے تیسری, وہ یہ ہے کہ جو ہمیں سوال لوگ پوچھ رہے ہیں, جو میں جس کو انٹرسٹنگ سمجھتا ہوں, جو ہماری دوست نے ابھی جی ڈاکٹر صاحب بہت ٹائم ویسے لے لیا آپ نے, اگر مصطفیٰ پہ بھی آ جائیں, فواد پہ تو آ ہی جائیں گے, وہ تو بتا ہی دیں گے, اپنا بڑے واضح موقف ہے ان کا, تو آپ اگر کچھ کہنا چاہیں. فواد صاحب کا کوئی موقف نہیں, فواد صاحب کا وہیں سے موقف آتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے. سر آپ لوگ سیم پیج پہ آج کل ان بیچاروں کا کیا موقف ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل تو آپ تینوں سیم پیج پہ ہیں, تو موقف میرے خیال میں ایک ہی جگہ سے تینوں کا آ رہا ہے. جی مصطفیٰ, آپ اگر کچھ کہنا چاہیں. دیکھیے, اس کو میں ظاہری بات ہے اس طرح کی لمبی وضاحت تو نہیں دے سکوں گا جس طرح کی ڈاکٹر صاحب نے دی, لیکن اتنا کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ براڈلی اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو 2 طرح کے لوگ, ایک رف کیٹیگری ہے کہ وہ 2 طرح کے لوگ ایسوسیٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں. ایک ایسا طبقہ جس کے مفادات ہوں اس پولیٹیکل پارٹی سے, یا ایک نظریاتی لوگوں کا جو ورکرز ہوتے ہیں پارٹی کے, اور آئیڈیولوجیکل بیسس پہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنی ایک ایفیلیشن کو قائم کرتے ہیں, اور اس آئیڈیولوجیکل ایفیلیشن کی بنیاد پر وہ نہ صرف اس پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں, بلکہ اگر اس پارٹی کو احتجاج کرنا ہو تو یہی وہ طبقہ ہوتا ہے جو خلوص دل کے ساتھ باہر نکلتا ہے, سڑکوں پر لاٹھیاں کھاتا ہے, آنسو گیس کا سامنا کرتا ہے, واٹر کیننز کا سامنا کرتا ہے. اس طبقے کو, جس طبقے کا کوئی مفاد نہیں اور خلوص دل کے ساتھ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ چلتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ, چاہے وہ مسلم لیگ نون میں ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو, ان لوگوں کو ہم رسپیکٹیو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اس کے اوپر جو پوزیشن رہی ہے اس سے مایوسی ہوئی ہے. ہمیں ایز پولیٹیکل پارٹیز ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی, اور ہمیں وی آلسو او این ایکسپلینیشن ٹو آور ورکرز کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا, اور ابھی تک ہماری جو لیڈرشپس ہیں, ہم ایز پارٹی ہم وہ وضاحت نہیں پیش کر سکے, ایک کنونسنگ وضاحت اپنے ورکرز کے سامنے,
جو ہم سے ایک خاص قسم کی توقع رکھتے تھے اور ہم اس توقع پہ پورا نہیں اتر سکے. اور اس پہ کنکلوڈ تو میں اسی طرح کروں گا کہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک بہت بڑی انوملی اب اسٹرکچر کے اندر ایک آ گئی ہے. پہلے بھی تھی, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیر واز نو لا, لا کو اسٹرکچر کرنا تھا پارلیمنٹ نے, پارلیمنٹ کے ذمہ لگایا گیا تھا. لیکن 25 years ڈاؤن دا لائن, 50 years ڈاؤن دا لائن, ایون 10 years ڈاؤن دا لائن, جب بھی کوئی نئے آرمی چیف جو ہوں گے اپنی جگہ پر, ان کے 3 سال مکمل ہونے والے ہوں گے, تو ان کو کیسے, کس بنیاد پر ان کو کہا جائے گا کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی. تو آنے والی جتنی فیوچر گورنمنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک سسٹم کے اندر ایک ایسی آئی وڈ سے ڈیسٹیبلائزنگ انوملی کریٹ ہو گئی ہے کہ اس کو ہمیں ہم نہیں چاہتے کہ آج سے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 25 سال بعد یہاں پر کوئی پینل بیٹھا ہو اور وہ یہی ڈسکشن کر رہے ہوں. تو ہمیں اس سے اب نکلنے کے لیے, ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ ایک اوپینین, ایک رائے ضرور بنانی پڑے گی کہ کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو موقف دیا اتنا لمبا, اس کے اوپر تو مجھے جان ایلیا کا وہی شعر یاد آتا ہے کہ میں بھی عجیب ہوں, بس اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. دیکھیں جہاں تک مصطفیٰ صاحب نے تو خیر عقل مندی کی ہے, خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو ایشو یہ ہے بیسک, ہاں پہلے مصرے میں گڑبڑ ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے, قانونی طور کے اوپر ہی درست فیصلہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس کی میں آپ کو پہلے بھی میں ٹی وی پہ بھی میں نے بات کی ہے, یہاں پہ بھی کی ہے کہ دیکھیے 1956 کے آئین میں, 1962 کے آئین میں, دونوں میں جو آرمی چیف کا عہدہ تھا وہ ٹینیور پوسٹ تھی. 1973 کے آئین میں بڑی ڈیبیٹ کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا پریروگیٹو ہوگا, وہ فیصلہ کریں گے آرمی چیف کو ٹینیور میں رکھنا ہے نہیں رکھنا, دینی ایکسٹینشن نہیں دینی ہے. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 243 کو بالکل آپ سمجھیے کہ آئین ہی کی آرٹیکل کو جو ہے اس کی تنسیخ کر دی اور اپنا ایک آرڈر دے دیا. لیکن جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح امریکن سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکن سپریم کورٹ جو ہے وہ فائنل نہیں ہے, لیکن وہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ وہ صحیح ہو, لیکن وہ بہرحال فائنل ہے. اسی طرح سے جو پاکستانی سپریم کورٹ ہے, ضروری نہیں کہ وہ ہر دفعہ ان کا فیصلہ صحیح ہو, لیکن وہ فائنل فیصلہ ہے. تو جب فائنل فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق امپلیمنٹیشن کریں, تو دیکھیں ہم نے یہ واٹس ایپ یا ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے بھی ایک گفتگو کرنا, وہ بھی ایک فورمز ہیں, اور پھر ایک پریکٹیکل فورمز ہیں. جو تینوں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے پریکٹیکل فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ملک کو ایک انارکی میں دھکیل دیں, اور اسپیشلی ایک ایسے ملک کو جس کی 60% پاپولیشن 25 سال سے کم عمر کی ہے. نہ ہم اداروں کے درمیان ایک بہت بڑا خلیج جو ہے اس کو ہم رکھ سکتے ہیں, نہ ہی ہم پولیٹیکل ریئلزم سے آنکھیں چرا سکتے ہیں. ہم نے اس کے درمیان رہ کے فیصلہ کیا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے جو اس کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے, اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ پاکستان کا انشاءاللہ ایک حق میں فیصلہ ہے, پاکستان کے جو اسٹیبلٹی کے لیے فیصلہ ہے, اور انشاءاللہ اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا اور انتظامی استحکام آئے گا جس کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس میں دو اہم چیزیں ہیں جو آپ کی گفتگو سے سامنے آئی ہیں. ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ کسی حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سپریم کورٹ گیند واپس بھیجے پارلیمان کی طرف, لیکن اگر اس سے کسی بھی وقت یہ تاثر بنے کہ پارلیمان کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے یا پارلیمان کو انسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے, تو یہ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی روایت نہیں ہوگی. اب میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب رہنے ہی دیں اگلے کسی طرف. نہیں یہ میرے خیال میں I thought this is an important point because اس سے پہلے ایک کیس کے اندر ہائی کورٹ نے انسٹرکٹ کیا پارلیمان کو ایک کیس میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریشن ہے ایگزیکٹو کی اور پارلیمان کی اور جوڈیشری کی, یہ سیپریشن سٹارک رہنی چاہیے, اور یہ حد بندی جو ہے یہ کرنی بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ حد بندی ہونی چاہیے. تو یہ جو ایک گیند آئی ہے پارلیمان کی طرف, اس کو کسی بھی صورت اس زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے یا انٹرپریٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ
پارلیمان کو انسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے؟ چلیں یہ سب تو کافی اس پہ لمبی بحث ہوگی اور یہ تو خیر ایک بہت ہی میرے خیال میں اگلے 10 سال بھی یہ بحث چلتی رہے گی. ہاؤ ڈو یو سی پاکستان ان دا نیکسٹ 10 ایئرز؟ میں چاہوں گی کہ آپ تینوں کس قسم کا پاکستان, اس پہ یہ اس طرح کا جواب نہ دیجیے گا جس طرح مس یونیورس دیتی ہے ورلڈ پیس, آئی وانٹ ورلڈ پیس. ذرا تھوڑے پریکٹیکل ہو جائیں, جو آپ کی پارٹیز جتنی کیپیسٹی ہے جو آپ لوگ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے آپ شروع کریں. جی مصطفیٰ. دیکھیے, ایک مشکل سوال ہے کہ پاکستان 2030 میں کیسا ہوگا. اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم بہت سی ایک روزی اسپیکٹیکلز کے ساتھ ایک گفتگو بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے آئیڈیلز ہیں, ہماری آئیڈیالوجیز ہیں, اور ایک بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے لیے جس طرح پاکستان کی ہے. پاکستان اس وقت غالباً دنیا میں 6 نمبر پر ہے اپنی پاپولیشن کے اعتبار سے, اور 2030 میں پاکستان 4 نمبر پر ہوگا. ہماری آبادی تقریباً 25 کروڑ تک پہنچ چکی ہوگی. جو آج ہمارے مسائل ہیں, اگر ہم ان کو حل نہ کر پائے, آپ میں سب ہم جانتے ہیں کہ مسائل ہمارے کیا ہیں. ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اور اس کے علاوہ معیشت, مہنگائی, یہ ساری چیزیں, یہ ہمارے مسائل ہیں جو جن کو ہمیں حل کرنے کی بہر طور ضرورت ہے. لیکن میں اس گفتگو کے اندر ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ایسپیکٹ انٹروڈیوس یہ کرانا چاہوں گا کہ قومیں اپنی راستے پر چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس راستے پر چلتے چلتے کئی ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں جو ان کے اپنے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں, اور وہ ایونٹس پھر ان قوموں کے اوپر ایسا گہرا اثر چھوڑتے ہیں کہ وہ جو آئیڈیلز جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, پھر ان سے نکل کر گفتگو کا رخ بھی تبدیل ہو جاتا ہے, اور ان واقعات کے اثرات ان قوموں کے اوپر کچھ ایسے انداز میں پڑتے ہیں کہ گفتگو کا محور ہی بالکل تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں دہائیوں پہلے ہماری نیبرہڈ میں ایک سپر پاور نے ایک ملک کو انویٹ کر دیا, افغانستان. دوسری سپر پاور اس کے مقابلے میں وہاں پر ایک بڑی زبردست انہوں نے پراکسی جنگ لڑی, ہم اس کا حصہ تھے. اور اس وقت سے لے کر آج تک ہماری جو نیشنل ڈائیلاگ ہے, جو ہماری گفتگو ہے, وہ کتنا اثر انداز ہوئی ہے افغان پرابلم اس کے اوپر. اور یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. تو آنے والے 10 سالوں میں میرے خیال میں ایک بہتر اپروچ یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے ان چیزوں کا تعین کریں کہ اگلے 10 سال میں ایسے ایونٹس جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, اگر وہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک تو نہ صرف ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ شاید جو ایونٹس ہو سکتے ہیں, ان کے نتیجے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. 2030 میں اب آنے والی جو ڈیکیڈ ہے, اس کے بارے میں سب سے پہلا چیلنج جو میرے خیال سے ہمیں درپیش ہوگا وہ ہے کلائمیٹ چینج کا. وہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ڈسائسو ایکشن دنیا میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جو آنے والی ڈیکیڈ ہے, یہ ڈیکیڈ ایک ڈسائسو ڈیکیڈ ہے کہ اگر اس کے اندر پوری دنیا نے مل کر اگر ہم نے کوئی راہ نہ نکالی تو اس کلائمیٹ چینج کی وکٹمز بہت زیادہ قومیں ہوں گی اور بہت زیادہ خطے ہوں گے اس پوری دنیا میں. پاکستان, ابھی ایک ریسنٹ ریسرچ آئی ہے اور اس کے مطابق پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے کہ جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے ممالک ہوں گے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے یہ کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اس کے ہمارے معاشرے پر, ہمارے ملک پر بہت گہرے اثرات ہونے. صرف اگر اس سال کی اگر آپ اگزامپل اٹھائیے تو اس سال میں آپ کے جو ان یوزول رینز تھیں, انہوں نے آپ کا کاٹن کا جو کراپ ہے اس کو کافی نقصان پہنچایا, اور اس نقصان کی وجہ سے ہماری کم از کم 4 ملین بیل کے قریب ہماری کاٹن کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. میسو ہیٹ ویوز, ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جو گرم ترین ملک شہر تھا وہ پاکستان کے اندر تھا. آپ کا اپنا شہر یہ لاہور, یہاں پر اس سال جو اسموگ اور یہ ساری اس کے ساتھ جو پرابلمز ایسوسیٹڈ تھیں, اس نے کتنا, اور ابھی تک چل رہی ہیں, اس نے کتنی ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی. تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ جس میں پاکستان کا ایک تو فرینکلی ہمارا تو کردار بھی اتنا نہیں ہے, لیکن وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. 1% ہمارا کاربن فٹ پرنٹ ہے اگر پوری دنیا کا ہم وہ اس کو دیکھیں کاربن کنٹریبیوشن, لیکن افیکٹ ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے. واٹر شارٹیج ہونی ہے, ویدر پیٹرنز ڈسٹرب ہوں گے,
ہماری جو میجورٹی اس ملک کے لوگ ہیں وہ زراعت سے ایسوسیٹڈ ہیں, ہم نے ان کو کیسے سیکیور کرنا ہے. لوگوں کی پھر ایک دفعہ اگر زراعت افیکٹ ہوگی, موومنٹ ہوگی اربن سینٹرز کی طرف, ان جو ہمارے اربن سٹرکچرز اس وقت ابھی بھی بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہیں, وہاں پر یہ سٹریس بڑھنی ہے. تو میرے خیال سے ہمیں ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے, اور پھر اگر آپ اپنی ریجن کے اندر دیکھیں تو ابھی ایران کے ساتھ ایک سپر پاور ہمارے نیبرہڈ میں, وہ ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ وچ ایور وے اٹ گوز, خدا نخواستہ اف اٹ گوز دا رانگ وے, اس کے پھر ہمارے اوپر افیکٹس ہونے, ہمارے کنٹرول میں یہ نہیں ہے. پھر اسی طرح چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار چل رہی ہے, وہ ٹریڈ وار کیا نتیجہ لیتی ہے, پاکستان چائنا کے ساتھ بڑا کلوزلی الائیڈ ہے, اس کی ہمیں کیا کاسٹ پے کرنی پڑے گی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, جو ہمارے نیشنل نیریٹو کو اور ہمارے آنے والی پالیسیز کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے. تو میری نظر میں سب سے پہلے ہمیں ان چیلنجز کو مد نظر رکھنا چاہیے, وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اور پھر ہمیں جو ہمارا ایک ہے راستہ, اس راستے کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. فواد, ایک سوال سر میں ایڈ کروں گی, کیونکہ یہ ایک سوال آپ تینوں کے لیے ویسے آیا تھا ٹویٹر پہ, کہ کتنی دیر لگے گی, کیونکہ اگلے 10 سال کی بات ہو رہی ہے جب پاکستان میں ہر کوئی ایکول سٹیزن کنسیڈر ہوگا, اور یہ ایکچولی اقلیتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ ریلیجس آپ کو پتہ ہے, آپ تو خیر اس پہ بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, تو میں وہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں بیچ میں اگر آپ انکلوڈ کر سکیں. دیکھیے میری نظر میں the biggest challenge for Pakistan in the next decade will be that will we be able to end the religious bigotry and extremism in next 10 years or not, because this will then shape up the whole society. ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم, دیکھیں دنیا میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایکسٹریمسٹ ریلیجیس سوسائٹیز ترقی نہیں کرتی. ایون آپ کرسچن, جیوز, مسلم, تمام جو ہسٹری آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سوسائٹیز جنہوں نے ترقی کی ہے, چاہے وہ ان کا حکمران چاہے جو ہے وہ مسیحی تھا یا مسلم تھا یا جیو تھا یا کوئی اور بھی تھا, ان ایسنس وہ لبرل, پروگریسو اور ماڈرن حکومت تھی. جہاں پہ مغلوں نے یہاں پہ ہمارے اپنا ہندوستان کے اوپر آپ دیکھیے, مغلوں نے 100 سالوں حکومت کی جو ہی, اور لیکن جب اکبر بادشاہ تھا یا ہمایوں تھا یا جو سب سے بڑے ان کے بادشاہ تھے, وہ لبرل بادشاہ تھے, وہ سیکولر تھے یا پروگریسو تھے, ماڈرن تھے. جو ہی اورنگزیب آیا ان کی حکومت ختم ہو گئی. تو سب سے پہلے تو پاکستان میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آگے جانا چاہتے ہیں یا ہم نہیں جانا چاہتے. ہمارا سب سے امپورٹنٹ بات, کیونکہ دیکھیے جب آپ ریلیجس ایکسٹریمزم آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کتابیں بین ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر آپ علم اور عقل کے دشمن ہو جاتے ہیں, پھر آپ انسسٹ کرتے ہیں کہ چاند ہم نے خالی آنکھ سے دیکھنا ہے. اگر آپ 21ویں صدی میں یہ فیصلہ کرنے کے اوپر پورے کے پورے اکٹھے ہو جائیں کہ نہیں دوربین سے چاند دیکھنا حرام ہے یا حلال ہے, تو مجھے بتائیں اس ملک نے خاک ترقی کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں ری ڈو کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو, اور بالکل مصطفیٰ نے صحیح کہا, ہم ایسی سوسائٹی تو نہیں تھے. اس کو کروئلٹی آف جیوگرافی ہے کہ ہمارے افغانستان کے اوپر USSR نے قبضہ کیا, ہم سے پوچھ کر نہیں کیا, کانسیکوینسز ہمیں بھگتنے پڑے. اسامہ بن لادن نے جا کے نیو یارک میں بم مار دیا, ہم سے پوچھ کر نہیں مارا, کانسیکوینسز ہمیں بھگتنا پڑے. اب بھی ایران کا جنرل جو ہے وہ امریکہ نے ہم سے پوچھ کے تو نہیں اس کو ڈرون کا حملہ کیا, کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں. سو ایشو از دیٹ اٹس اے کروئلٹی آف جیوگرافی. لیکن آپ کا ہاتھ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی سوسائٹی کو ری ڈو کریں گے, اس کو نارملائز کریں گے. ابھی تو ہماری سوسائٹی ہی جو ہے وہ نارملائز نہیں رہی ہے. سو آئی تھنک دا بگیسٹ چیلنج فار دا لیڈرشپ از کہ اس کو آپ سوچیں, سمجھیں اور اپنے سوسائٹی کو نارملائز کرنے کی ایک ایفرٹ کریں. اور اسی میں پھر جو ہے آپ کی بات جو بھی آپ نے سوال پوچھا ہے, اقلیتوں کے بغیر جو ہے وہ کوئی ملک جو ہے وہ آج ابھی ہمارے پاس جو ہے سامنے مثال ہے. مثلا پاکستان میں آپ دیکھیے نریندر مودی وہاں پہ ہندوستان میں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے ہندوستان جو ایک ایسا ملک تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید اگلی سپر پاور ہو جائے گا, وہاں پر ایک ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ حکومت کے اوپر آیا ہے, پوری سوسائٹی اس نے نیچے لے گیا.
سو سوسائٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ نیچے چلی جاتی ہیں جب ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ رول کرتے ہیں. سو فرسٹ چیلنج فار پاکستان ول بی, can we get rid of the extremism, can we get rid of the religious bigotry جو ہمارے ہاں چل رہی ہے, اور اس کو کیسے ہم نے نارملائز کرنا ہے. سیکنڈ, پچھلے 40 سال کا ہمارا سب سے بڑا ٹیکنالوجی فیلئر کیا ہوا, ہم اپنا کمبسشن انجن نہیں بنا سکے. جب آپ اپنا کمبسشن انجن نہیں بنا سکے تو ہم اس کے ساتھ تمام جو ہماری انجینئرنگ تھی وہ پیچھے رہ گئے. اب اگلا چیلنج ہمارا یہ ہوگا, جب دنیا میں ایک تو یہ جتنی بڑی چینج 93 میں انٹرنیٹ آیا تھا اور دنیا ایک بہت بڑی چینج سے گزری ہے, اگلے 5 سے 6 سال میں یہاں پر 5G آ جائے گا اور دنیا اتنی ہی بڑی ایک اور چینج سے گزرے گی جتنی آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کے اوپر سے گزرے گے. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات, جو ہم اپنی یہاں پر انرجی جو ہے, کیا ہم اپنی انرجی اور اپنی بیٹریز کیا ہم بنا سکیں گے؟ اگر ہم یہ بنا سکیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انرجی میں خود مختار ہو جائیں گے, اور انرجی میں خود مختاری کا مطلب ہے ٹیکنالوجی میں خود مختاری. اور ٹیکنالوجی ہم کتنی ایڈوانس کرتے ہیں, ہم اپنی بائیو ٹیکنالوجیز کو, ہم اپنی, دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے وہ عقل اور علم کے بغیر تو آگے نہیں جا سکتا. سو سیکنڈ جو میرا, ہم نے 1980 کی دہائی میں جو سب سے بڑی غلطی میرے خیال میں جنرل ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان اور اس وقت کی لیڈرشپ سے یہ ہوئی کہ ہم نے جب یہ جنگ لڑ رہے تھے افغانستان میں, پوری دنیا کی جنگ تھے جو ہم لڑ رہے تھے, اس وقت ہمیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم مدرسے تو آپ کے کہنے کے اوپر بنا رہے ہیں, لیکن آپ بھی یہاں پر MIT, ہارورڈ, آکسفورڈ, کیمبرج کے کیمپسز بنائیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 80 کی دہائی میں یہ یونیورسٹیز پاکستان میں آئی ہوتی تو اب ہماری ہیومن ریسورس جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی. سو انفارچونیٹلی ہم نے وہ بہت جو ایک پولیٹیکل اپرچونٹی تھی وہ مس کی, جس کی وجہ سے ہمارا ایک پوری جنریشن جو ہے وہ ہمیں اس کو افیکٹ کرنا پڑا. اب بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیچ اپ کیسے کریں, ہم اپنی یونیورسٹیز کو, اپنے سکولز کو کس طرح سے اس طرح کے اوپر لے کے جائیں کہ علم, عقل اور دانش کے اوپر ہم اپنے فیوچر کی بنیاد رکھیں. تیسرا امپورٹنٹ چیلنج جو ہوگا پاکستان کے لیے, جو لیڈرشپ 1985 کی دہائی میں ہمارے سامنے آئی تھی وہ فیڈ اوے ہو رہی ہے. نیو ایمرجنس آف نیو لیڈرشپ, 60% آف پاکستان پاپولیشن از انڈر 25 ایئرز آف ایج. سو یہ جو نیو جنریشن ہے یہ لیڈرشپ کیسے اپنی ری شیپ کرے گی. سو میرے خیال میں یہ 3 بڑے چیلنجز ہوں گے پاکستان کے لیے جو کہ اگلی ہماری دہائی جو ہے اس کو ہمارے شیپ اپ کریں گے. ریلیجیس ایکسٹریمزم, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہمارا جو کیا ہمارا انپٹ رہتا ہے, اینڈ تھرڈ کہ ہم اپنی جو نئی لیڈرشپ ہے وہ ہم کیسے ہم گروم کرتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے, میں تھوڑی سی آپ نے جو بات کی اس کو آگے بڑھاؤں گا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, لیکن جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ جب ہوتی ہیں تو جو ہم فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں, اور جب تک ہم اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لینا شروع نہیں کریں گے ہم اس بات کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. جب تک ہم یہ صرف کہتے رہیں گے, یہ میں مانتا ہوں جس طرح کلائمیٹ چینج ہے کہ یہ فیصلے تو ہمارے جو ہو رہا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز, ایگزوجنس فیکٹرز تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, لیکن ہمارا فیصلہ کہ ہم نے ایک اپنی جنگ کے اندر انگیج کرنا ہے یہ فیصلہ تو ہمارا ہے. وہ فیصلے کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے, یہ ایک اہم سوال ہے. اور اگر آپ غلط فیصلے کریں اور کرتے چلے جائیں ایک تواتر سے, تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ فیصلے کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ فیصلے جو ہیں یہ انڈوجنس ہیں, یہ ایگزوجنس نہیں ہیں. اور ان انڈوجنس فیصلوں سے جو ہم کرتے ہیں ہمارے بچوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. کوئی نیشن, کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کے ذہن کے اندر کوئی خاکہ نہ ہو, کوئی خواب نہ ہو, کوئی ڈریم نہ ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز, سب سے اہم سوال جو ہم نے اگلے 10 سال میں اٹھانا ہے وہ آئیڈیلز کا سوال ہے. وہ کون سے 2 آئیڈیلز یا 3 آئیڈیلز ہیں جس کے ارد گرد ہم نے اپنی سیاست, ہم نے اپنی ثقافت, ہم نے اپنا ملک, ہم نے تعلیمی نظام اور صحت جو ہے اس کو تشکیل دینا ہے. وہ نکات کیا ہیں بنیادی, جب تک ان پہ فیصلہ نہیں ہوگا تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے صرف ٹیکٹیکل چیزوں سے. تو بات بنیادی یہ ہے
کہ اگلے 10 سال میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ گفتگو ہے ان آئیڈیلز کی, رائٹس کی اور فریڈمز کی. کیا اس معاشرے کے اندر ہم نے ان رائٹس کو, جو ان کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں, اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے ان رائٹس کو پرزرو کرنا ہے, انسانی حقوق کو پرزرو کرنا ہے, یہ سوسائٹی حقوق اور فریڈمز اور آزادی کے ارد گرد ہم نے اس کی تشکیل کرنی ہے, تو پھر یہ مائنورٹیز والا تو سوال ہی نہ اٹھتا. نہ خواتین کے حقوق کا سوال اٹھتا, نہ مائنورٹیز کے حقوق کا سوال اٹھتا, بیکاز حقوق کے ارد گرد تو ہماری تمام ملک کی تشکیل ہو رہی ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگلے 3-5 سال کے اندر حقوق کی اور آزادی یعنی فریڈمز کی فریم ورک اور ڈسکشن کو سامنے لانا ہے, اور سیاسی طور پہ ہماری جتنی مرضی مخالفت ہو, ہماری مخالفت اس بات پہ نہیں ہوگی کہ رائٹس وائلیٹ ہوں گے کسی بھی حکومت میں. ہماری کبھی اس بات پہ نہیں ہوگی گفتگو آپس میں یا تکرار نہیں ہوگی کہ فریڈمز جو ہیں ان کو سلب کر لیا جائے. ہم ایک معاشرے کو کی تشکیل کرنا چاہیں گے جس میں بنیادی فریڈمز انسان کے پاس ہوں, آرگنائز کرنے کا فریڈم ہو, بولنے کا فریڈم ہو. ہاں میں آپ سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں, لیکن آپ کی بات پہ آپ کی گردن نہیں کاٹ سکتا. اور جب تک یہ بنیادی عقائد طے نہیں ہوں گے, پیچ ورک سے جو ہم باقی چیزیں کر رہے ہیں ان سے کام نہیں چلے گا. جب یہ بنیادی عقائد طے ہو جائیں گے تو اگلے 10 سال کے اندر یہ جو فریکچرز ہیں, جو اب خلیج بنتے جا رہے ہیں اسٹیٹ کے آرگنز کے درمیان میں, اگر یہ ختم نہیں ہوں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے بتائیے مجھے. میں آپ کو اپنی حکومت کی بات بتا دیتا ہوں. یہ جو خلیج بنتی ہے, اس خلیج کے 2 نقصانات ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں, جس کو ہم جوڈیشری, ایگزیکٹو, پارلیمان اور باقی بھی جو انفلوئنشل ایکٹرز ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 پوائنٹس ہوں انرجی کے, اور ان 100 پوائنٹس میں سے 40 پوائنٹ جو ہیں وہ صرف دیگر جو آرگنز ہیں ان کو فینڈ آف کرنے میں لگ جائیں, تو آپ کی خدمت تو صرف 60 پوائنٹ سے ہوگی نا بھائی. تو جو 100 اسکول بننے ہیں وہ تو 60 بنیں گے, کیونکہ 40% تو میری انرجیز لگ رہی ہیں مختلف اسٹیٹ آرگنز جو ہیں ان کو فینڈ آف کرنے میں. 40 اسکول بنیں گے 100 کے بجائے, 40 ہسپتال بنیں گے اسکول کے بجائے, 40 سائنٹیفک انڈیورز ہوں گے 100 کے بجائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا کہ وہ کون سے آرگنائزنگ پرنسپلز ہیں جن پہ تکرار نہیں ہوگی, نہ صرف سیاسی جماعتوں میں بلکہ اسٹیٹ آرگنز میں بھی نہیں ہوگی. اور تیسری جو میں اہم بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے, جو مجھے نہیں ہے, لیکن اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ آپ کے ووٹ کے ذریعے میں نہیں آیا, تو پھر میں آپ کی خدمت کاہے کو کروں گا. میں اس کی خدمت کروں گا جو مجھے لے کر آیا ہے. تو اگر آپ کے حقوق کو, اور میں یہ سیاسی طور پہ اس وقت سیاسی طور پہ بات نہیں کر رہا, آپ یقین مانے میرا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی الیکٹڈ سلیکٹڈ کی بات کرنے کا. نہیں, یہ میرا مقصد نہیں ہے. آپ ایسے ایک ہفتے سے کر بھی نہیں سکتے. نہیں, میں کر بھی نہیں رہا. یہ ٹھیک ہے, میں کر بھی نہیں رہا, لیکن آپ کو میں یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ میں اسی وقت آپ کی خدمت کروں گا جب آپ مجھے لے کر آئیں گے. اور اگر یہ ابہام بھی ہے کسی کے ذہن میں, ابہام بھی حقیقت نہیں بھی ہے, اگر کسی کے ذہن میں یہ ابہام بھی ہے کہ آپ کا ووٹ مجھے نہیں لے کے آتا, تو بائی گاڈ آپ کی خدمت نہیں ہوگی. اس وجہ سے یہ فریم ورک ہمیں کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. سو 3 نکات: بنیادی عقائد, freedoms and rights have to be observed, have to be articulated, and all discussions are possible but not about the organizing principles. All discussions and all disagreements are possible but not about the organizing principles of this nation, and those are not articulated. Second, once they are articulated, this fracture between the state organs, which consumes and wastes 40% of our resources in fending off against each other, کہ جوڈیشری نے اپنے آپ کو بچا لیا, ایگزیکٹو نے اپنے آپ کو بچا لیا, پارلیمان نے بھیج دیا فیصلہ ایگزیکٹو کی طرف, ایگزیکٹو نے جوڈیشری کی طرف بھیج دیا, 40% ہماری انرجیز ان سے بچنے میں لگ جاتی. This has to stop.
A dialogue is absolutely necessary. It shall take place. It has to take place for us to move forward around those principles. So یہ میرے بنیادی 3 نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. میم اگر مجھے اجازت دیجیے, میں صرف ایک اس گفتگو میں چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا آرگنائزنگ پرنسپلز کا, کہ ہمیں ان آرگنائزنگ پرنسپلز کو تلاش کرنا پڑے گا اور پھر ان کے اوپر قائم رہنا پڑے گا. ایک تو ہمارے آئین کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. جب ایک چیز آئینی طور پر لکھ دی گئی اور ہمارے اس کے اندر جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے جو چیپٹر ہے اس کے اندر سارے رائٹس بھی ڈیفائن کر دیے گئے, کافی حد تک ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس گفتگو کو ایک دور میں سمیٹ لیا تھا. لیکن اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی بات ہے, اور امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اندر ہمیں جو پرابلمز درپیش ہیں ہمیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور یہاں پر ان آرگنائزنگ پرنسپلز کے حوالے سے میں آپ کی توجہ ایک ایسے واقعے کی طرف بھی دلانا چاہوں گا اپنی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں, کہ جس وقت پاکستان کی قیام وجود میں آیا تو 1948 میں, اور اس وقت ہمارے جو فاؤنڈنگ فور فادرز تھے آف دا نیشن, اس کے اندر قائد اعظم زندہ تھے اس وقت, کہ جس وقت 1948 میں UDHR آتی ہے, یونیورسل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس, اور یہ پوری دنیا مل کر تیار کرتی ہے ورلڈ وار 2 کے ہاررز کے بعد. اور پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہوتا ہے کہ جس کو UDHR کے کسی آرٹیکل کے ساتھ کوئی ریزرویشن نہیں ہوتی, کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا. اس کے اندر فریڈم آف ریلیجن ہے. پاکستان کو 1948 میں اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کے اندر ایکول انجوائمنٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس بائی مین اینڈ ویمن ہے. 1948 میں پاکستان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن تھا UDHR کے اندر. 1948 میں پاکستان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے فاؤنڈنگ فادرز آف دس نیشن انہوں نے 1948 میں ہماری ڈائریکشن طے کر دی تھی, اور ان آرگنائزنگ پرنسپلز کو سیبٹاج کیا جاتا رہا ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک کے اندر, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کن کی طرف سے کیا جاتا رہا. تو ہمیں ہماری ڈائریکشن طے تھی, اس ڈائریکشن میں ایسے ایونٹس ہوئے جو ہمارے کنٹرول سے باہر تھے. اب بھی بہت کچھ ہمارے آئین کے اندر, اگر آپ کبھی وہ ڈیبیٹس اٹھا کر دیکھیں جو ڈیبیٹس ہوئیں جس وقت ہمارا کانسٹیٹیوشن پاس ہو رہا تھا, تو اس میں ایک صاحب تھے جو ہمارے اس وقت مائنورٹیز کے منسٹر تھے, راجا تری دیو رائے, مرحوم بدھسٹ تھے. اور انہوں نے جس وقت جو ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مائنورٹیز کے پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہم نے اس کے اندر کلازز رکھے ہیں, تو اس وقت ان کی سپیچ اٹھا کر دیکھیے, اور انہوں نے اس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ میں اس چیز پر خوش ہوں کہ آج پاکستانی جو خود کبھی ایک دور میں مائنورٹی تھے انڈیا کے اندر, اور ان کو پتہ ہے کہ مائنورٹیز کیسے فیل کرتے ہیں اور مائنورٹی ہونا کیسا ہے, اور پاکستان نے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے لیے ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمیں حقوق دینے کے لیے جو اس میں کلوز ڈالے, اور فرینکلی ابھی اور مزید بھی کرنے کی ضرورت ہے اس میں, لیکن جو ہیں اس کے اوپر تو عمل درآمد کے لیے ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور ان طاقتوں کو بھی کسی مقام پر آ کر چیلنج کرنا پڑے گا کہ یہ ایک سبز کتاب ہے, اس سبز کتاب کے اوپر سب کا کنسنسس ہے, ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو ہم باہمی مشاورت سے لے کر آ سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب کو آپ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکیں اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ بے دردی سے اٹھا کر سائڈ پر کر دیں, اور اس قوم کو اس کے ایک غیر متوقع مستقبل کی طرف ایک چیز صرف لائن دیکھیں, مائنورٹیز کو پروٹیکشن کی ضرورت نہیں, رائٹس کی ضرورت ہے. یہ میں ایڈ کر رہا ہوں. ہم اس کو فریم نہیں کریں گے آنے والے وقت میں پروٹیکشنز کے زمرے میں, ہم اس کو رائٹس کے زمرے میں فریم کریں گے. اچھا, اب آپ لوگ سوال لے سکتے ہیں, لیکن ایک سیکنڈ رول سن لیں, اور یہ اتنے زیادہ سوال میں نہیں لے سکتی, میرے پاس 15 منٹ ہے. پہلے ایک چیز یہ ہوگی کہ آپ نے اپنا نام بتانا ہے, آپ کے پاس 15 to 20 سیکنڈ ہیں اس سے, اور سوال کریے گا, کامنٹ مت کریے گا پلیز. اگر آپ کامنٹ کریں گے میں آپ سے مائک چھین لوں گی. اور جی ہاں, آپ مجھے نہیں جانتے, ٹھیک ہے, میں ہٹلر ہوں. فواد بھائی بھی یہاں پر ہے تو ہاں, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک سوال آپ. اچھا خاتون کوئی, اچھا وہ 2 خواتین ادھر بیٹھی ہیں, ایک وہ براؤن میں, ایک آگے, جن کا آپ دونوں بھی, اور ابھی میں یہ 3 سوال پہلے لوں گی, ٹھیک ہے. ایک آپ, یہ اگلی فرنٹ رو میں, یہ جو گرے کپڑے, وہ 2 جی
ایک سوال ان سے بھی لیجیے گا, 3 خواتین کا لوں گی, پھر بھائی ابھی نہیں, میں بتاؤں گی جی. میں آپ کا بھی لیتی, صرف میں ذرا خواتین سے پہلے. اور یہ بھی بتا دیجیے گا سوال کس کے لیے, پلیز ٹو دا پوائنٹ رہے گا. پلیز ان کو دے دیں, وہ جو گرے والے, اور پھر وہ جو 2 خواتین ہیں ادھر, وہ جو براؤن میں وہ, اور یہ ادھر یہ 3. پہلے ان 3 کا لیں گے, ان کے بعد. جی السلام علیکم. جی السلام. پہلے ان کا سوال تھا بھائی, ان سے میں نے پہلے کہا. السلام علیکم. ویری انلائٹننگ ڈسکشنس. آئی ایم اعجاز احمد. آئی ایم میکینیکل انجینئر فرام نرس اینڈ آئی ڈیڈ MSc انرجی انجینئرنگ. چونکہ انرجی کی بات ہوئی اور کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی اور یوتھ کی بات ہوئی, 2 آئیڈیاز ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس فورم کے اوپر. وہ اگر نیشنل لیول کے اوپر, اچھا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ورکنگ ود الباریو انجینئرنگ, ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں ہم. ایک چرر ڈرین ہے جس کو ہم سولرائز کر رہے ہیں. وہ آئیڈیا بعد میں شیئر کر لیجیے گا. ابھی وہ ادھر خواتین کے پاس چلے جائیں, مجھے ابھی دے دیں, وہ اوپر چلے جائیں, وہ جو 2 خواتین ہیں نا. ہاں جی, سوال صرف اصل سوری ٹائم بہت تھوڑا ہے, میں اس کی 4 سوال لے لوں. آئیڈیاز ہم انشاءاللہ پینل کے بعد جو ہے نا آپ آ جائیے گا اسٹیج پہ, میں آپ ڈسکس کر لیجیے. میرا سوال سر فواد کے لیے ہے کہ سر میں ایک بایو میڈیکل سائنٹسٹ ہوں اور میں مجبور ہوں اس ملک سے جانے کے لیے, کیونکہ ہم لوگوں کے لیے, سائنسدانوں کے لیے کوئی پلیٹ فارمز نہیں ہیں. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ریسنٹلی میں نے ایک نیوز پڑھی کہ آپ لوگوں کو سائنسدانوں کی ضرورت ہے, لیکن پاکستان کاؤنسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پریکٹیکلی کیا کرے گی, کیونکہ ہم جیسے جو برینز ہیں ہم تو یہ ملک چھوڑنے کے لیے مجبور ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اگر ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جانا ہے تو ہمیں باہر جانا پڑے گا, باہر سے PhDs لانی پڑیں گی, اور پھر ہمیں یہاں پہ آ کے شاید کوئی کام مل جائے, کیونکہ پریکٹیکلی ہم, اور تو یہ برین ڈرین گیم اگر آپ روکیں گے تو میرا خیال ہے 10 سال کے بعد پاکستان کسی اچھی جگہ پہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے آپ کیا کریں؟ جی میرا کویشچن سینیٹر ملک کے لیے اینڈ فار مسٹر کھوکر. آپ دونوں نے مینشن کیا ہے دیٹ دیر سم گائیڈنگ پرنسپلز دیٹ پاکستان نیڈز, اینڈ آپ نے مینشن کیا ہے کہ کچھ وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم ہٹ گئے ہیں ان اوریجنل پوائنٹ سے. سو اینڈ آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کو یہ بات پتہ ہے. سو فار مسٹر کھوکر, آپ مجھے نہیں پتا, آئی ایم اے ووٹنگ ممبر آف سٹیزن اینڈ آئی ڈونٹ نو, سو وڈ یو ایز اے پولیٹیشین کم آؤٹ اینڈ سے واٹ آر دوز تھنگز, اینڈ مسٹر ملک وڈ یو میک کلیئر واٹ ہیپنڈ ان the government all these years for the parties that were in majority in the government and were not able to decide on those uniting principles despite having ruled many times over again. ٹھیک ہے, ایک 2 سوال اور لے لیتے ہیں اور اس کے بعد. جی میں ہیلو السلام علیکم. تحریک انصاف, سب سے پہلے آپ لوگ اور پیپلز پارٹی کے 2 ممبر ادھر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا سوال فہد بھائی سے ہے. ممبر بیٹھے ہوئے نہیں, فہد بھائی سے میرا سوال ہے کہ میں ایک دوسری کنٹری کی لڑکی ہوں, ٹھیک ہے. میری ویڈیو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی کے ٹی وی پہ آتی ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی پاگل ہے, اور کچھ اپنی حسد کے لیے بہت زیادہ ٹویٹ کرتے ہیں اس لڑکی کو پاگل, اور اس کو مینٹلی طور پر اپسیٹ کیا جا رہا ہے جتنے سالوں سے. ایکسکیوز می, یہ سوال ہے یہ جس پاکستان جنریشن کہ میری کنٹری, میں اپنی کنٹری کے سوال کیا, آپ بتا دیں. جی ہلو. جی السلام علیکم. بس یہ لاسٹ کویسچن اور اس کے بعد ان کے آنسرز, اور نہیں پھر ہم دوبارہ آئیں گے. میرا مائی نیم از نواز اینڈ مائی کویسچن از فار فواد صاحب. فواد صاحب, کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں, فواد صاحب کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو شخص غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرے اسے سزا دی جائے تو تب پاکستان آگے بڑھے گا؟ کیا آپ اس بات پہ یقین؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. نہیں پہلے جواب میری بات, نہیں بس لاسٹ. ہاں اچھا کر لے سر, ایک سیکنڈ پلیز. نہیں بات سے یہ نہ کریں. اچھا بول دیں. وہ سوال چلے, ٹھیک ہے, تھینک یو. بس ٹھیک ہے, چلے جی, تھینک یو. آپ پہلے بس ٹھیک ہے, تھینک. تو 10 منٹ بھی نہیں رہ گئے نا,
جواب لے لو ساروں سے, 10 منٹ بھی نہیں رہ گئے. تھینک یو. چلے فواد, مصطفیٰ, مصدق. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سب سے ٹائم تھوڑا پہلے ہے. جو سوال لیا ہے انہوں نے, جو سائنٹسٹ یہ کی بات جلسہ کی ہے, سر. وہ میرا خیال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے بات کی. دیکھیے جو سائنٹسٹ ہیں یا کوئی بھی لوگ جو پاکستان کے اندر بات کر رہے ہیں, صحیح, جو بالکل آپ نے جو بات کی, آپ نے کہا کہ یہاں پہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں, بالکل صحیح ہے. برین ڈرین جو ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہ ہوں جو کہ یہ کر سکیں, جو جن کی ہمیں ضرورت ہو اور وہ لوگ نہ ہوں, یہ ایک پرابلم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں اور ان کے پاس اپرچونٹیز نہ ہوں کام کرنے کی. ہمارا جو پاکستان میں جو پہلے سائنٹسٹ جو تھے, یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, آپ دونوں نے جو بات کی ہے بالکل آپ لوگوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ایک تو ہمارے پاس سائنٹسٹ نہیں تھے اس طرح کے, دوسرا یہ ہے کہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے کہ کیا کرنے. سو لہٰذا ہم نے آ کر کے, مجھے تقریباً 8 مہینے ہوئے ہیں منسٹری لیے ہوئے, 8 مہینے میں ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو بجٹ ہے اس کو 600% انکریز کیا ہے. اس میں انشاءاللہ جیسے جو اسپیشلی ہم نے جو اپنی پالیسی بنائی ہے اس میں جو سائنٹسٹ ہیں ان کو زیادہ سمجھ ہوگی, جو بایو ٹیکنالوجی ہے دیٹ از گونا بی دا پرائم ایریا آف فوکس فار اس. اور 4% آف آور GDP جو ہے وہ ہم بایو ٹیکنالوجی سے لا رہے ہیں. بایو ٹیکنالوجی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو جیلم میں جو ہم اپنا ہربل میڈیسن کا جو پارک بنا رہے ہیں 300 ایکرز کے اوپر, یہ پارک پاکستان کا نہیں انشاءاللہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا بایو ٹیکنالوجی پارک ہوگا. اور یہاں پہ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں, اسپیشلی جو بایو ٹیکنالوجی سائنٹسٹ ہیں, ان کو موقع ملے گا کہ وہ وہاں پہ کام کر سکیں. اسی طریقے سے دیکھیے ہمارا ایک اور جو 80 کی دہائی سے یہاں پہ جو پرابلم ہوا, ہمارا ڈسکنیکٹ ہے ہمارے ڈیفنس R&D کا اور سیولین R&D کا. لہٰذا ہم لوگ جو پاکستان کے اندر, ایک طرف تو ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہم JF تھنڈر کا الیکٹرانکس ہم خود بناتے ہیں, لیکن ہم اپنا ٹی وی خود نہیں بنا سکتے, ہم اپنا موبائل خود نہیں بنا سکتے. لہٰذا اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. جو چائنا امریکہ نے کیا, انہوں نے جو 51% آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ آف USA گوز ٹو دیئر ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, لیکن وہ واپس سویلین سفیر میں آتا ہے. سو اب ہم انشاءاللہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ڈیفنس کا اور سویلین ایک R&D انٹرفیس کریٹ کر رہے ہیں, جس سے ہماری جو ڈیفنس ریسرچ ہے وہ بھی ہمارے سیولین میں آ سکے گی. اور انشاءاللہ ہم جو میری اپنی جو ارادہ ہے, انشاءاللہ 3 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان, ابھی بھی SCO نے ڈکلیئر کیا کہ 4 ملک جو SCO کے, چائنا, رشیا, انڈیا اور اس کے ساتھ چوتھا ملک جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں واپس آیا ہے وہ پاکستان ہے. سو الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ 3 سال میں ہم اپنے آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک بڑے ملک کے طور کے اوپر ہم آگے لے جا سکیں. دیکھیں میرے خیال میں جو فیصلہ ہے جو اسپیشل کورٹ کا, وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, وہ غلط ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لینگویج, یہ نہیں ہو سکتا, بڑی سمپل بات ہے. پرویز مشرف صاحب نے اگر آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی ہے تو ان ججز نے بھی وائلیشن کی ہے جنہوں نے اس کو تحفظ دیا ہے. سو بڑی آسانی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں, جج آرٹیکل 4 جو پاکستان کے آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جو ریاست ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مجرم چوز کر سکے. اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ وہ جو ججز کو نکالنا بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تھی اور غداری کے جرم میں آتا ہے, تو پھر ان ججز کو بھی ساتھ لٹکانا چاہیے جنہوں نے وہ تحفظ دیا تھا, ان وزیروں کو بھی ساتھ لٹکانا چاہیے جو اس وقت ان کے ساتھ تھے. جب آپ انصاف کریں گے تو پھر پورا کریں گے. یہ نہیں کہ میرا مخالف ہے سیاسی تو میں اس کو تو لٹکا دوں, جو باقی میرے دوست ہیں میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کے لیے میں میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تو نہیں ہوگا, یا پورا کڑوا ہوگا یا پورا تھو ہوگا. ہمارے پاس 2-3 منٹ ہی ہیں, آپ لوگ اگر جواب دے دیں باقی سوالوں کا. یہ بات سنیں پلیز, نو کراس ٹاک, 5 منٹ بھی نہیں رہ گئے, مجھے ذرا ان سے جواب لے لینے دیں, آپ بعد میں یہ کامنٹس کر لیجیے گا. تھینک یو. جی آپ نے سوال کیا کہ وہ لوگ کون ہیں جو ان آرگنائزنگ پرنسپلز کے اوپر اور آئین کے اوپر جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں, آپ ان کے نام جاننا چاہ رہی ہیں. وہ صاحب جنہوں نے اس ملک کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کیا, انہوں نے مارشل لاء لگایا اس ادارے نے کہ جس ادارے نے
دوبارہ پرویز مشرف صاحب انہوں نے مارشل لاء لگایا, اور پھر ہمارا 70s آنورڈس. پہلا ویسے بھٹو صاحب نے لگایا تھا. تو I think the Pakistan that Bhutto Sahab inherited, وہ پاکستان ایک ٹوٹا ہوا پاکستان تھا. ہمارے 90,000 فوجی آپ کی اطلاع عرض ہے اس وقت انڈیا کی قید میں تھے. میں آپ کو اس کے اوپر ایک لمبی گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن آپس میں گفتگو کی بجائے ہم آڈینس کے جواب دیں تو ذرا زیادہ بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں ایک الائنس بنا, مذہب کو استعمال کیا گیا جس طرح جنرل ضیاء نے اس کو استعمال کیا, اور ہمارے معاشرے کے اندر ان رجحانات کو جب ریاست نے فروغ دینا شروع کیا کہ جن رجحانات کی بنیاد پر جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتا تھا اس کو آپ نے کافر ڈکلیئر کیا, اس کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا, اور آپ نے ان کا کلا کما کرنا شروع کیا اپنے معاشرے کے اندر. تو یہ آئی ہوپ کہ آپ کے اس سوال کا یہ آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے جس کا بڑا مشکل جواب ہے. آئی وڈ ناٹ پروفیس دیٹ آئی ہیو دی آنسر ٹو یور کوشچن, بٹ آئی وڈ گیو اٹ اے اسٹیب اینی وے. فنڈامنٹلی یو آر سیئنگ دیٹ وائی از اٹ دیٹ یو کین ٹاک اگینسٹ فریڈمز ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. You'd get your teeth knocked out if you were at a trailer park and you spoke against freedoms, you'd get your teeth knocked out. Why is it that you cannot basically talk about social justice? Why is it that there are no billionaires in the Nordic region? Why is it acceptable to the society that as people rise up and make more and more money, they are taxed to make sure that the people who are living in poverty are pulled up? Why is yaar aap aa jayein, aap baat kar lein if you want to. سو یہ بڑا آپ نے اہم سوال پوچھا ہے کہ سوشل جسٹس, یہ کیا وجہ ہے کہ جرمنی کے اندر کوئی ہارورڈ نہیں ہے, کسی بھی یونیورسٹی جو ہے وہ ہر چیز میں اچھی نہیں ہے, ایک ڈسٹریبیوٹیڈ جسٹس ہے جس کی وجہ سے سینٹرز آف ایکسلنس ہیں ہر یونیورسٹی میں, تو چاہے وہ تعلیمی نظام ہو چاہے وہ معاشی نظام ہو. یہ جو پرنسپلز انہوں نے انشرائن کیے اپنے کاغذ کے اندر جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں وہ تو آبزرو ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں باوجود اس کے کہ ہم بھی حکومت میں آتے ہیں, یہ بھی حکومت میں آئے ہیں, یہ بھی حکومت میں آئے ہیں, جو اصول ہیں ہمارے بنیادی عقائد جن کو ہم کہہ رہے ہیں فریڈم اور رائٹس کا مقدمہ, وہ کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ میرے پاس اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے. دو چیزیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ کتاب جس کے اندر یہ اصول لکھے ہیں جب آپ اس کو پھینک دیتے ہیں ردی کی ٹوکری میں تو ان اصولوں کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ زیادہ تر تو ہمارا کمپنسیٹری کام ہوتا ہے سیاستدانوں کا, جب ہم آتے ہیں 10-12 سال کے بعد جب آتے ہیں تو 2-3 سال میں ہم کمپنسیٹری کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ یقین دلانے کا کہ وہ کتاب ابھی موجود ہے اور اس کے اندر جو لکھے پڑے 2-3 آرگنائزنگ پرنسپل ہیں ہم ان کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں گے. ان میں ایکسیپشنز آتی ہیں بیکاز جس طریقے سے اس کو مسخ کر دیا جاتا ہے اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے بھی راستے میں ہرڈلز ہوتی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بھٹو صاحب نے بھی تو یہ کر دیا تھا. آپ کو کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں مگر آپ کی منزل وہ ہوتی ہے کہ ان فریڈمز کی طرح ان رائٹس کی طرف آپ کو جانا ہے. ایک تو یہ بڑا اہم نقطہ, مگر آپ نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے ایک کثیر تو نہیں مگر ایک تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو حتمی طور پہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے. یعنی ہر جگہ کے اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کالج سکول میں جائیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ تھیٹر آف لبرٹی میں آ گئے ہیں, ناٹ جسٹ فریڈمز بٹ لبرٹی. مگر یہاں یار بات تو بات کرنے دیں, مگر یہاں پر جب آپ جاتے ہیں اور جو کنزرویٹو کانورسیشن, وہ نائٹ ان اے شائنی آرمر کی جو خواہش ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن کے اندر ہے, وہ کہاں سے آ رہی ہے, وہ کیوں آ رہی ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرفارمنس بہتر کرنی ہے. شاید کچھ مقدمہ آپ ہم پہ بھی دائر کرنا چاہیں, وہ بنتا بھی ہے, وہ آپ کریں بھی اور ہم آگے بھی بڑھیں گے, اس کی بہتری بھی کریں گے. مگر سوال آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میرا
नी जर्क रिएक्शन वही है जो खोकर साहब ने दिया है कि अगर इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो ना आपको यकीन आएगा ना उन पढ़े लिखे बच्चों को यकीन आएगा कि आपके बच्चों को भी ये हक है कि वो खुद इरादियत कर सकें और आने वाले मुस्तकबिल के लिए अपने वोट अपने ड्रीम्स के ज़रिए फैसला करें कि वो मुल्क कैसा होगा जिसमें आपके बच्चे बड़े होंगे. जब तक आप ये अपने हाथ में नहीं लेंगे या आपको यकीन नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है ये मुकदमा आगे बढ़ाना. जी बहुत शुक्रिया. मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. हमने बात की कि अगले 10 साल में हम कैसा पाकिस्तान चाहते हैं. आज का पाकिस्तान जो है वहाँ पे मीडिया को बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है. यहाँ बैठ के भी हम अपने आप को सेंसर कर रहे हैं. तो आई होप कि अगले 10 साल हमारे जो हैं वो बड़े मतलब कि हम खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे एज अ सोसाइटी. थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, फवाद एंड मुसद्दिक. सवाल बाद में पीछे कर लीजिएगा, टाइम ख़त्म हो गया. बहुत शुक्रिया.